تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا میرے روح سے میرے روح سے میرے روح سے خداوند خدا ایک کام نیا تو کرے گا بیابان میں دریا بہے گا ایک کام نیا تو کرے گا بیابان میں دریا بہے گا ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا صحرا میں بھی صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا ہم پہ تیرا فضل گرتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے ہم پہ تیرا فضل ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے گلزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا گلزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی صحرا میں بھی ایک راہ بن
तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पे उतर आएगा, आसमां ज़मीन पे, आसमां ज़मीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हमारे लिए आज का मुकर्रर करदा इंजीली बयान मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 21वां बाब और 15वीं आयत सुनकर मुक़द्दस में लिखा। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। इसने दोबारा उससे फिर कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस वक्त से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो तू आप ही अपनी कमर बांधता और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ कंधे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाया जाए। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल ज़ाहिर करे, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे बोल। ये हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील है। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ करें। प्यारे वो खुदा, जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराई से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी तमजीद अब्दुल-अबाद ज़मीन व आसमान में होती है, क्योंकि तू ही वाहिद खुदा अब्दुल-अबाद जीता और सल्तनत करता है। खुदा ज़मीन व आसमान में कोई ऐसा नाम नहीं जिसकी हज़ूरी में खुदा सर झुका कर सजदा किया जा सके और उसकी तारीफ में तमजीद की जा सके। सिर्फ तेरी ही ज़ात अक़दस है जिसके ज़रूरी में बने इंसान को सजदा करना वाजिब है। तेरे शुक्र करते हुए दुआ को हुए
खुदा की मेरी सारी कमियों और कमजोरियों से वाकिफ, मुझे अपने जोर दे ताकि मैं तेरे कलाम की सच्चाइयों को तेरे लोगों तक पहुँचा कर बरकत का वसीला बने। खुदा रहम कर और अपनी रहमत का साया हम पर बरकरार कर और हमारे ख्यालों को खुदा अपनी तरफ लगा, ताकि खुदा तेरे कलाम की सच्ची बात को कबूल करे और अमल करने की फजल पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये पुरफजल बाबरकत मौका दिया है कि हम उसकी गुर्बत में, उसकी रिफाकत में एक दफ़ा फिर दाखिल हो सकें। आज जिस बात की तरफ खुदा चाहता है कि हम अपनी तवज्जो को लगाएं, वो मुकाशफा की जो तलावत आपने सुनी है कलाम मुक़द्दस में से, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में आपके लिए जो है वो दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि यही आयत जो है वो आज के लिए हमारी सरदी आयत है। सूरह कलाम में इसमें लिखा है, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। कौन सा बर्रा? बोलिए, कौन सा बर्रा? जो ज़बा किया हुआ बर्रा, जिसको ज़बा किया, उस बर्रे के बारे में कहा गया है कि वो लायक है कि उसकी तारीफ की जा सके, उसकी तमजीद की जा सके। अब दुनिया में तारीफ किसकी की जाती है? जिसने कोई ऐसा काम किया हो जो उसे नामवर करता है, कोई ऐसा काम उसने किया हो जो नस्ल इंसानियत की भलाई के लिए, कोई ऐसा काम जब कोई करता है तो हमारी दुनिया में उसे नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। ऐसी बात है कि जब कोई आला सतह पर ऐसा काम करे कि जिससे बनी इंसान को फ़ायदा हो, तो उसकी हौसला अफजाई की जाती है और उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाता है और खल्क़े खुदा के सामने उसकी तारीफ़ की जाती है कि इसने बड़ा अच्छा काम जो है वो किया। ये तो हम इंसानों की बात है जो हम मादा प्रस्त ज़िंदगी में रहते हुए इन छोटी छोटी बातों की बारीकियों को समझते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, चाहे आप वो चर्च में करते हैं, चाहे घरों में करते हैं, चाहे अपनी वर्क प्लेस पे जाकर करते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर करते हैं, तो हर जगह पर जो काम फ़ायदे के लिए किया जाता है वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला भी बनता है और उसी बरकत के वसीले से उसकी इज्जत अफजाई होती है। ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी की बात है। और सोचे कि जब हम कलाम की बातों पर अपना ध्यान लगाकर कलाम के मुताबिक ये काम करेंगे, तो फिर आसमान पर जो बात की गई है कि एक तौबा करने वाले के वसीले से आसमान पर लाखों फरिश्ते क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। तो जो लायक होता है वो अपने लायक होने का इजहार करता है, और जो नालायक होता है वो भी अपनी नालायकी का क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? इजहार करता है। जो लायक होगा वो दुनिया की नजर में वाकई लायक समझा जाएगा। जो नालायक होगा वो अपनी जिंदगी में कोशिश तो करता है कि वो लायक लोगों में समझा जाए, लेकिन याद रखिएगा उस नालायक के मुंह पर तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसकी क्या करेंगे? बुराई। जो लायक होगा वो खुदा
خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرے، اور جو نالائق ہوگا وہ بندوں کے درمیان اپنے آپ کو پیش کرے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جو لائق ہے اسی کی تعریف اور اسی کی تمجید ہونی چاہیے۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور مکاشفہ کتاب کی اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ یہ برہ لائق ہے، اس کی تعریف بھی کی جائے، اس کی تمجید بھی کی جائے، تو ذرا کلام مقدس میں سے دیکھیے، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس برے کے تصور پر اپنا دھیان لگاتے ہیں، یہ جو برہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لائق ہے اس کی تعریف و تعظیم کی جا سکے، تو خروج کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں، خروج 12واں باب جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلی 14 آیات، اس میں جو لائق برہ، جو لائق برہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ ذرا میرے ساتھ کھول دیجیے تاکہ ہم تھوڑا جان سکیں کہ خدا مجھے اور آپ کو کیا سکھانا کیا چاہتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی میں 5ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا، ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ 5ویں آیت، تمہارا برہ بے عیب، تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ تو لائق ہونے کی جو بات کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے؟ لائق ہونے کی جو بات کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو لائق ہونے کی بات ہے وہ کیا کی گئی ہے۔ ایک تو وہ کیا ہو؟ بے عیب، ایک تو وہ کیا ہو؟ بے عیب، اور دوسری کیا بات لکھی ہے؟ یک سالہ، یعنی 1 سال کا ہو، یعنی وہ اس قابل ہو کہ وہ ذبح کیا جا سکے۔ آسان الفاظ میں یہ کہوں گا کہ وہ بے عیب بھی ہو اور پختہ بھی ہو، بے عیب بھی ہو اور پختہ بھی ہو۔ اب پختگی کا ذکر اگر ہم اس مثال کو تھوڑا سا لے کر اپنی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کریں تو لائق وہ ہے جو بے عیب ہو اور پختہ ہو، یعنی وفاداری میں، ایمان میں مضبوط ہو، اسی کی تعریف اور اسی کی تمجید کی جائے گی۔ میں یہ بات کہنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ ہم بے عیب ہیں، ہم اس وقت بے عیب ہوتے ہیں جب عیب سے پاک کرنے والا ہمیں عیب سے پاک کرتا ہے، تبھی ہم پاک ہوتے ہیں۔ جب تم کلام کہتا ہے سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی، گناہ کی غلاظت سے آزاد کر دے گی، پھر وہ تمہیں لائق بنائے گی تاکہ تم اس کی حضوری میں آ کر اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھ سکو۔ تو بے عیب برے کا تصور، جو لائق برہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں خروج کی کتاب کے 12ویں باب کی جو 5ویں آیت پر ملتی ہے، کہ ہم سیکھ سکیں کہ خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جو فسح کا برہ تھا وہ بے عیب تھا، اور بے عیب برہ ہی نجات کا وسیلہ بنا، بے عیب برہ ہی نجات کا وسیلہ بنا۔ بنی اسرائیل جب غلامی میں ہے اور اس غلامی میں خدا نے حکم دیا کہ اب تم نے یہ 10ویں آفت آنی ہے تو ایک بے عیب برہ لینا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے اور اس کا خون اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگا دینا ہے، تاکہ جب فرشتہ گزرے تو جن گھروں کی چوکھٹوں پر وہ خون، وہ بے عیب برے کا خون ہوگا تو اس گھر کی سلامتی برقرار رہے گی۔ لیکن جس گھر پر وہ بے عیب برے کا خون
موجود نہیں ہوگا وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ کس کا شکار ہو جائے گا؟ عذاب کا شکار، دکھ کا شکار، رنج کا، غم کا شکار ہو جائے گا، رونے دھونے کے ہاتھوں پڑ جائے گا، کیونکہ اس کے گھر پر بے عیب برے کا خون موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ وہ خون جو ہے، جو بے عیب برے کا خون تھا، اس نے آگے ڈھال بن کر ان گھروں کے لیے گواہی دی کہ میں بے عیب برا ان کے عیبوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج بھی جب ہم کسی کی گواہی لینا چاہتے ہیں تو کس کی گواہی لینا پسند کرتے ہیں؟ کسی چور اور ڈاکو کی گواہی لینا پسند کرتے ہیں؟ کس کی گواہی لیں گے؟ جو معاشرے میں لائق سمجھا جاتا ہے، جو معاشرے میں عزت کے لائق سمجھا جاتا ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو لائق ہوتا ہے وہ نالائق کو بھی گلے کیا کر لیتا ہے؟ لگا لیتا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یسایہ نبی کا صحیفہ 53واں باب 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو خروج والا برہ ہے جو ذبح کیا گیا مصر کی غلامی کے واسطے پرانے عہد نامے میں، یہ نجات کے تصور کی بنیاد رکھتا ہے جو بنی نوع انسان کے گناہوں سے۔ اگرچہ خروج کا برہ ہمیں بتاتا ہے کہ مصر کی غلامی سے آزادی کے لیے قربان کیا گیا، لیکن یہ آنے والے برے کی پیشن گوئی کو، اس کے عکس کو ظاہر ہے کہ آنے والا برہ جو ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا انہیں حق بخشا۔ پوری دنیا سے اس کی محبت ہے۔ کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ برے کا یہ تصور بنیاد بنتا ہے آنے والے برے کی۔ اب آنے والا برہ کون سا ہے؟ یوحنا اصطباغی جب اپنی منسٹری، اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ دریائے اردن کے کنارے جب وہ بپتسمے دیتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب برہ خود چل کر اس کے پاس آیا، اور بپتسمے کے بعد اس نے یہی کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے۔ اب وہاں پر بے عیب یکسانہ نر کی بات کی گئی، اس کے ذبح ہونے کی بات کی، اور نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ کیا اناجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے کوئی گناہ کیا؟ کیا ہسٹری میں کبھی کسی نے اس پر گناہ ثابت کیا ہے؟ کوششیں لوگوں نے بڑی کی لیکن ثابت کوئی بھی نہیں کر سکا۔ وہ لائق برہ ہے، واحد، اور لائق برہ ہی اپنے خون سے دوسروں کو لائق بنا سکتا ہے۔ کلام مقدس میں جب یوحنا رسول اس بات، یوحنا اصطباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا جب اس کی پہچان کرتا ہے تو اس نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ یہ رسمی برہ ذبح نہیں ہوگا، یہ صرف رسم نہیں ہے کہ وہ رسمی طور پر ذبح ہوگا، بلکہ وہ حقیقی طور پر اپنا قیمتی لہو جو ہے وہ کوہ کلوری پر بہائے گا، اور اس کے لہو کے بہائے جانے کے وسیلے سے بنی ہوئی انسان کے گناہوں سے انہیں کیا مل جائے گی؟ نجات مل جائے گی۔ رسم اور وقتی نہیں بلکہ حقیقی طور پر وہ اس بات کا
ذکر کرتا ہے. اور اگر آپ کرنتھیوں کا پہلا خط 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہماری فضا کا جو ذکر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی مسیح قربان ہوا جو ہماری فضا ہے، جسے ہم آج بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جسے آج بھی ہم رفاقت شراکت میں پاکشا کرتے ہیں. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بے عیب برہ جو یسوع مسیح ہے اس کی بات کی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کیا. اس نے بھی تو ثبوت دیا ہوگا یا لوگوں نے چیک کیا ہوگا کہ یہ بے عیب ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی بے گناہی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یسایہ کا 53واں باب پڑھیں. اس کے منہ پر کوئی چھل نہ تھا، اگرچہ لوگوں نے اسے مارا کوٹا اور خدا کا ستایا ہوا سمجھا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں مانگی، بلکہ کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ کیا جو لائق ہوتا ہے وہ اپنی آخری سانس تک ایک وفادار زندگی کا بیان کرتا ہے. اور یہ وفاداری جو اس نے دکھائی، جس کا کردار پولوس نے فلپیوں کے خط کے 2 باب میں کیا ہے کہ اگرچہ وہ اختیار میں رکھنا چاہتا تھا ساری چیزیں، پر اس نے اختیار میں نہ رکھا بلکہ وہ خادم بن گیا، انسان بنا اور صلیبی موت اس نے. اور پھر لائق دیکھیں، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ پھر خدا نے اسے ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے پھر ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا اس کے حضور. اور ہم نے مکاشفہ 5ویں باب کی 12ویں آیت میں کیا پڑھا کہ یہ برہ حمد اور تمجید کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بنی انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا. آج میں اور آپ جب خدا کی حضوری میں موجود ہیں اور قربانی کے بارے میں سیکھتے اور جانتے ہیں کہ یہ جو قربان ہونے والا برہ ہے وہ واقعی لائق ہے کیونکہ وہ بے عیب ہے، اور آسمان کی جو مخلوقات ہیں وہ اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتی ہیں کیونکہ وہ اس لائق ہے. 13ویں آیت ذرا دیکھیے، مکاشفہ کے 5ویں باب کی 13ویں آیت. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد ہو، عزت، تمجید اور صدرت ابدالآباد رہے. یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ صرف زمین کی بات نہیں کہ فقط زمین کے لوگ ہی ان باتوں پر اپنا دھیان دیں، کہ زمین پر کے لوگ اس کی تاریخ و تعظیم کریں، بلکہ تمام مخلوقات کا ذکر کر دیا گیا ہے. خواب بھی ہوا آسمانیوں کا اور خواب پولوس نے کیا کہا کہ ہر ایک گھٹنا اس کی حضوری میں، خواہ آسمانیوں کا اور خواہ ہر مخلوقات کی بات کر دی. جب ہم بے عیب برے کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربان ہوا، بات سمجھنے والی ہے. کرنتھیوں کا خط 2 5واں باب 15ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ خود غرضی سے نکل کر خدا کے لیے جیے. اگر میں مانتا ہوں کہ میرے لیے بے عیب برہ قربان ہوا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا؟ کیا مجھے پھر پرانی انسانیت میں ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے یا مجھے نئی انسانیت کو اپنا کر آگے بڑھنا ہے؟ جمعے والے دن ہم بات کر رہے تھے کچھ کے خط میں سے کہ جس طرح تم نے اسے قبول کیا ہے اسی میں چلتے جاؤ. جس طرح قبول کیا ہے، جس غیرت جوشی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ آپ چرچ میں آتے ہیں، اسی ایمان کے ساتھ
اسی محبت کے ساتھ یہاں سے جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم آتے تو بڑے ایمان کے ساتھ ہیں، اور جب جاتے ہیں یہاں سے تو ہمارے لبوں پر شکوے اور شکایتیں ہو، ہمارے لبوں پر، ہمارے دلوں میں نفرت ہو، بغض ہو، تو پھر کیا ہو؟ پھر کیا میں اور آپ خدا کی قدوسیت اور خدا کی برکت کے لائق ٹھہریں گے؟ خدا مجھے اور آپ کو یہ کلام سے سکھاتا ہے کہ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا یسوع. وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، مصیبت میں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے. اگر میں یہ مانتا ہوں کہ یسوع میرے لیے قربان ہوا ہے تو پولس یہ نصیحت کرتا ہے کہ خود غرضی سے نکل کر خداوند کے لیے جیے، کیونکہ یہ کلام کہتا ہے کہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. کتنے لوگ ہیں جو خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اس بے عیب برے کے خون کو اپنی زندگی میں محسوس کر لیتے ہیں اس کا خون. خوشبو آنی چاہیے، یسوع کے خون کی خوشبو آنی چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو برہ ہے یہ تمجید کے لائق ہے، تو ہماری زندگیوں کا مرکز کیا ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح ذبح کیا ہوا بے عیب برہ میرے لیے قربان ہوا ہے اور وہ تمجید کے لائق ہے، تو پھر ہم کس کی تمجید کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر بے عیب برہ تمجید کے لائق تو ہم کس کی تمجید کرتے ہیں؟ آپ کس کی تمجید کرتے ہیں؟ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک ہم خدمت بھی موجود تھے وہاں، تو وہ مجھے کہہ رہے کہ میں نے اس کی بات کو مان کر صاف کا سر کچلا. جو غلط کام ہم کرتے ہیں تمجید برے کی کرنے کے بجائے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے خدا کی تمجید ہوگی. بولیے. پھر آپ کہتے کہ نہیں میں ساتھ دے کے سب سر کچھ لے. یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ برائی کے ساتھ اگر آپ برائی میں شامل ہو گئے ہیں تو اس سے آپ کے صاحب کا سر کچلا نہیں ہے، اس سے اس نے آپ کو ڈھس لیا. پھر تینوں ڈھس چڑھ گئی ہے جدی تم مذاق سے گلا کر لیا. کلام کہتے ہیں کہ خدا ٹھٹھوں میں اڑایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ خدا کو ٹھٹھوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ تمجید کے لائق ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کی تمجید نہیں کرتے. اپنی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں اور اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو رومیو کا جو خط ہے اس کا 12واں باب اگر آپ پڑھتے ہیں تو پہلی آیت دیکھیے کیا کہتی ہے. رومیو کا خط نکالیے میرے ساتھ. کلام مقدس میں سے رومیو کا خط اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے. بس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو یہی تمہاری معقول مدد، یہی تمہاری معقول، یہی تمہیں لائق بنائے گی اس کے جس نے اپنا خون بہا کر تمہیں لائق کیا. اس نے بنا دیا، پھر سے سوار دیا، پھر سے
ایک عورت کو جب لے کر آئے کہ بھائی یہ تو گنہگار ہے، سنسار ہونے کے لائق ہے، تو کیا ہوا؟ جب یسوع نے کلام کیا تو کیا ہوا؟ کیا کسی نے اس عورت کو کوئی پتھر مارا؟ پھر یسوع نے اس سے کیا کہا؟ جا پھر گناہ بنا دیا، سنوار دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ زندگی یہی تیری کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی، اب آنے والی زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھا۔ میں نے تجھے گناہ سے کیا کیا ہے؟ مبرہ کر دیا ہے، میں نے تجھے لائق کر دیا ہے کہ تو سر اٹھا کے جی۔ لیکن جب ہم پھر اسی زندگی میں چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ کلام میں ایک ذکر ہے کہ ایک شخص سے جب بدبو نکلتی، ایک شخص سے ایک بدبو نکلتی، اور جب وہ شخص خدا کے لائق نہیں بنتا، اس کی تمجید اور تعریف نہیں کرتا اور اسے اپنے دل میں نہیں بساتا، تو وہ جو بری روح نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ چکر لگا کر واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے، اور اس سے پہلے سے زیادہ کیا پاتی ہے؟ آراستہ پاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آراستہ وہ اس کے لیے تھی، وہ دیکھتی ہے کہ اب یہ تو پہلے سے زیادہ میرے لیے اچھا ہو گیا، تو وہ پھر پہلے سے زیادہ اپنے ساتھ اور لے کر آ جاتی ہے، اور اس کا حال پھر اس سے بھی زیادہ کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ برا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم لائق کی قدر نہیں کرتے تو ہم نالائق ہی رہیں گے۔ لائق کی قدر کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اس بات پر اپنا دھیان لگانا ہوگا کہ ہم خدا کے تابع بن جائیں، نہ کہ دنیا کے تابع بن جائیں۔ دنیا کی ہم شکل نہ بنے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت، کتنے لوگوں نے اپنی صورت بدل لی؟ کتنے لوگ دعویٰ کر سکتے کہ وقت کے حساب سے میں بدلتا جا رہا ہوں؟ ایک دم تو کوئی نہیں بدلے گا نا۔ وقت خدا ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، سفر اپنا جاری کرنا شروع کریں۔ بہت سارے لوگ اس لیے بیچ بجدار میں رہ جاتے ہیں، ان کا سفر مکمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ پرانی زندگی کی عیاشیوں میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ جو پیشن گوئی یسایہ نے 53 باب میں کی، جس بے عیب برے کے لیے، یوحنا اس بے عیب برے کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط 5واں باب اظہار کرتا ہے کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ قربان ہو گیا۔ اور مکاشفہ 5واں باب اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہی لائق ہے۔ آج میں اور آپ کی زندگی پر غور کریں، کیا ہم یسوع کو واقعی ذبح کیا ہوا برا اور لائق مانتے ہیں؟ اور اگر مانتے ہیں تو کیا خود غرضی، خود فریبی ہم میں سے نکل چکی ہے؟ عداوتیں، جھگڑے، جسمانی کام، بغض، حسد، نفرت جو جسم کے پھل ہیں، کیا ان سے ہماری خلاصی ہو چکی ہے؟ کیا روح کے پھل ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں؟ اس کی تعریف، اس کی تمجید کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خدا اس کلام کی اسی میں سے مجھے اور آپ سب کو بخشے۔ آئیے اپنی سر جھکائے اور دعا کریں۔ پیارے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ جس طرح بے عیب برے ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون سے ہماری ساری گناہوں کی غلاظت دور کر،
اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف کریں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند اس کے کاموں کا بیان کریں، اس کی گواہی دیں کہ وہ بے برہ میرے گناہوں کے لیے قربان ہے، تاکہ میں گناہ کی غلامی سے، ابلیس کے چنگل سے آزاد کیا جا سکوں۔ میں اس بڑی آزادی کے لیے میرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند رحم کر اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین۔